अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक से। सानेहा जाफर एक्सप्रेस का मास्टरमाइंड कौन? दिल्ली सरकार दहशतगर्दों की किस तरह से मदद करती है? कलअदम बीएलए की गुज़िश्ता कुछ अरसे में मुतहरिक होने की असल वजह क्या? क्या दहशतगर्दी के मसले पर पाकिस्तान में सियासी तकसीम है? और क्या नेशनल एक्शन प्लान 2 और दहशतगर्दों के खिलाफ एक और बड़ा और मौसर ऑपरेशन वक्त की जरूरत है? 11 मार्च का सानेहा जाफर एक्सप्रेस की हौलनाकी जहां मुसलमा है कि कैसे गोला बारूद और जदीद हथियारों से मुसल्लह दहशतगर्दों ने 440 निहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाया और पहाड़ों के बीच तंगदिल दुश्मनों ने बच्चों और खवातीन को भूखा प्यासा रखा, उन पर बराह रास्त फायरिंग की, उन्हें कई घंटों तक खौफ की वादी में जीने पर मजबूर किया। वहीं इसमें हमारे लिए एक एश्योरेंस और गारंटी भी नजर आई कि हालात चाहे जैसे भी संगीन, अंधेरा जितना भी गहरा हो, हमारी बहादुर फोर्सेस की शक्ल में एक सेवियर मौजूद है और इसी का मुजाहरा हमने पिछले 72 घंटों में देखा। सरहद पार खुशियों की लहर में हमें अचानक दम तोड़ती हुई नजर आई कुछ बदख्वाह जो कि अपनों के लिबादे में कहीं और बैठे हुए अपनी जाती अनाओं की तस्कीन चाह रहे थे। ठंडी ओस में तर गए। वतन एक बार फिर जीता और मट्टी फिर सुरखरू हुई और कुछ लोग अपने खून से उसके फूलों में रंग भरकर सुरखरू हो गए और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को मेरा सलाम, उन जांबाजों को सलाम जिन्होंने बरवक्त एक्शन लिया और चंद ही घंटों में उन तमाम दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ था। और इस ऑपरेशन में पाक आर्मी की ज़रार कंपनी के अलावा पाक फजाइया और दूसरे सिक्योरिटी इदारों ने हिस्सा लिया और मरबूत हिकमत अमली के तहत इंतहाई जुर्रतमंदी से दुश्मनापाक इरादों को खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सानेहा जाफर एक्सप्रेस से मुतालिक भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ का पर्दा भी चाक कर दिया। पाक फौज कई दहाइयों से दहशतगर्दी के इस आसेब के खिलाफ नबर्द आजमा है और कमो बेश छोटे बड़े 15 ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसमें ऑपरेशन राह हक, ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम, ऑपरेशन जरबे अज़्ब, ऑपरेशन खैबर, ऑपरेशन राह निजात और ऑपरेशन रफ्दुल फसाद शामिल। और गुज़िश्ता साल 22 जून को 16वां ऑपरेशन अज़्ब में इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई और इन ऑपरेशंस में हमारी फौज ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जहन्नुम वासिल किया, उनके स्लीपर सेल्स खत्म किए, ठिकाने तबाह किए और टनों के हिसाब से गैर मुल्की असला बरामद किया। लेकिन दहशतगर्दी की इस जंग में कौम को भारी कीमत भी चुकाना पड़ी और हमने 80,000 के करीब शहादतें दी, $1 का नुकसान उठाया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। लेकिन दुश्मन लाख कोशिशों के बावजूद अपने मकरू अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका और ना ही कभी कामयाब होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों की बदौलत दहशतगर्दी की ये जंग पाकिस्तान 2018 तक काफी हद तक जीत चुका था, लेकिन उसके बाद हालात फिर से खराब होना शुरू हो गए और 2020 के बाद हर गुजरते साल में दहशतगर्द हमलों में इजाफा देखने में आया और खासतौर पर KPK की अगर मैं बात करूं, बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर ये दोनों सूबे हुए और दहशतगर्दी की ये जो हालिया एक लहर है, इसके ताने बाने भी भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं, जो खुद तो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत तक नहीं कर सकते, लेकिन तखरीबी और साजिशी ज़हन का इस्तेमाल करके अस्करी जत्थों को अपना आलाकार बना लिया है, जो भारतीय एजेंसी रॉ के फेंके हुए टन डॉलर्स के एवज अपना ज़मीर बेचने में कोई यार महसूस नहीं करते। बलोचिस्तान के अवाम और बलोचिस्तान की सरजमीन से गद्दारी करने वाली कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी ऐसी ही एक तंजीम है जो किराए का टट्टू बनी हुई है और चंद टकों के एवज इंसानों से उनके जीने का हक छीन रही। लेकिन ऐसा करने वाले ये दहशतगर्द बेखबर होते हैं कि जल्द उनका अंजाम भी बुरा होने वाला है और सानेहा जाफर एक्सप्रेस में पल भर में ये अंजाम को पहुंच गए और आगे भी पहुंचेंगे। अब दूसरी जानिब ये सानेहा सियासतदानों और सियासी जमातों के लिए भी एक पैगाम है कि बस बहुत हो गया, अब एक हो जाएं। ये वक्त लड़ने का नहीं है, इकट्ठे होने का है। और इसके अलावा उलमाए कराम और मशाइख भी आगे आएं और दहशत के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद करें। मीडिया, सिविल सोसाइटी को यकजुबान होने की जरूरत है ताकि दहशतगर्दी का इस जंग का जो शऊर है, ये सबका शऊर बने और जो ग्रास रूट लेवल पर ये जंग लड़ी जाए। लेकिन अब तक इस साहने पर हमारे सियासतदानों का जो रवैया रहा वो तवज्जो तलब है।
کہ ایک طرف ہماری سیکیورٹی فورسز یکجا ہو کر دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے اور دوسری جانب قومی اسمبلی میں ثانیہ بولان پر مذمتی قرارداد متفقہ منظور کرنے کے سوا ہمارے یہی اعلان ہے کہ ثانیہ پر صرف سیاست کرتے نظر آ رہے ہیں. اچھا وزیر اعظم صاحب کا بھلا ہو جو اس افسوسناک واقعہ کہ فوری بعد کوئٹہ گئے, امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کی, اے پی سی بلانے کا اعلان کیا, لیکن ساتھ ہی پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر اس پر تنقید کرنے کا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دی. اور خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر ہے, بجائے اس نازک موقع پر وہ قومی یکجہتی اور ایک ہونے کا پیغام دیتے, انہوں نے بھی قومی اسمبلی کے فلور پر پاکستان تحریک انصاف پر الزام دھر دیا, جبکہ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے نیشنل ایکشن پلان ہونے کے باوجود شہباز حکومت سے ایک نیشنل ایکشن پلان بنانے کا مطالبہ کر دیا. اب جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو وہ سوشل میڈیا پر ہونے والی جو طوفان بدتمیزی ہے اس سے بریت کا اعلان کری, لیکن اس کے پاس اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے اس پر ریاست مخالف بیانیہ آخر کیوں شیئر ہوا, کس نے کیا. بہرحال پی ٹی آئی بھی دہشت گردی کے مسئلے پر اپنی اے پی سی بلا رہی ہے, لیکن حکومت کی اے پی سی میں آنے کے لیے عمران خان کے پرول پر رہائی کی خواہش مند. ایک طرف یہ سیاسی تماشا ہو رہا ہے اور دوسری طرف گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پاکستان دوسرے نمبر پر آ گیا. اب سب قوم تو دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے, لیکن قوم کے نمائندوں میں یہ جذبہ اس شب نظر نہیں آ رہا جس کی ضرورت ہے. لیکن اگر ضرورت تھی تو وہ پھر وفاقی جو کابینہ ہے وہاں پہ 2 درجن نئے افراد کی شمولیت تھی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن 2 صوبوں میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں سے لیے جانے والے مشیروں وزیروں کی تعداد 10 سے بھی کم. صحیح سنا آپ, 10 سے بھی کم. اب اس کے علاوہ جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بن رہا اور ممکنہ طور پہ عید کے بعد سیاست میں تیزی آنے کا بھی امکان ہے. لیکن کیا اس موقع پر جب قوم ایک بڑے سانحے سے دوچار دہشت گردی کے خلاف قوم کو مزید متحد ہونے کی ضرورت ہے, اس صورتحال میں کیا ہمیں سڑکوں پر آ کر احتجاجی سیاست اور نئے انتخابات الیکشنز کا مطالبہ کرنا چاہیے یا پھر موجودہ سسٹم کو ہی چلنے دینا چاہیے؟ یہ اور بہت سے سوالات جاننے کے لیے میرے ساتھ اس میں موجود ہیں معزز مہمان عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, تشریف لانے کے لیے. سر, سانحہ جعفر ایکسپریس ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا, پھر قرارداد پیش کی گئی, منظور کی گئی, سب کے آپ نے خیالات جو خطاب ہیں وہ بھی سن لی ہوں گے اسمبلی کے فلور پر, اظہار خیال سب نے کھل کر کیا. سیاسی پوائنٹ سکورنگ مجھے اس میں زیادہ نظر آ رہی تھی. اچھا, جو قرارداد ہے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ پر میں بعد میں آتی ہوں, قرارداد کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ بڑی افسوس کے ساتھ میں کہوں گی کہ قراردادیں پہلے بھی بہت سی چیزوں پہ پیش ہوتی رہیں, آگے نکلتا کیا ہے؟ قرارداد کی اہمیت جو اس کو پاس کرنے والے لوگ اور جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں ان پہ انحصار ہوتا ہے کہ اس کو کیا سمجھتے ہیں. اگر وہ اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر وہ اس کی روح کی اہمیت دیتے ہیں کہ مقصد کیا تھا یہ بات کرنے کا, پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ جمہوری قدریں ہوتی ہیں. جمہوریت میں کوئی تلوار نہیں ہوتی, کوئی آپ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. جمہوریت کی ایک روح ہوتی ہے کہ آپ ایک بات کو محسوس کرتے ہیں, اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں, ایک قرارداد پاس کرتے ہیں کہ نہیں جو کچھ ہوا ہے ٹھیک نہیں ہے, یہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کا عمل کچھ اور ہوگا, قرارداد کچھ اور پاس کریں گے, عمل کچھ اور ہوگا, تو پھر تضاد ہوگا. وہ نیت کا مسئلہ ہے. تو بس سب اس روح تک کتنے لوگ پہنچے ہیں؟ بہت کم. کتنے پرسنٹ آپ کے مطابق؟ جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے, جعفر ایکسپریس والا جو معاملہ ہے, یہ آج کی پیداوار نہیں ہے. آف کورس یہ پچھلے کئی اشرے سے معاملہ چل رہا ہے. تو ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ایک دوسرے پہ تنقید کے علاوہ جی, تنقید سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا نا. ہم ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ قصور کس کا ہے. یہاں قصور سب کا ہے. قصور سے کوئی پاک نہیں ہے یہاں پر, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں, اس ملک کے ادارے ہوں, سب اس کے قصوروار ہیں. جوڈیشری ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, سیاستدان ہو. ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو نہ ان کو عزت دی ہے, نہ ان کو حق دیا ہے, نہ ان کو نمائندگی کا اختیار دیا ہے اپنے نمائندے چننے کا, نہ ان کی رائے کا احترام کیا, بلکہ ہم نے ان کو زور کے ذریعے, زوم کے ذریعے ان کو دبانے کی کوشش کی. یہ بہت بڑی تباہی کی باعث ہوتی ہیں چیزیں. ہم نے سبق نہیں سیکھا, ہم نے آج بھی سبق نہیں سیکھا.
ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی فوجی کارروائی کر کے ہم مسئلے کو حل کر لیں. اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک. آپ کو وہاں کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو محب وطن تھے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تو میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ مجھ سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ میرا حق کہاں گیا. وہ پوچھتے ہیں ہم نے اپنے نمائندے چننے کا اختیار نہیں ہے؟ کیا ہمارے وسائل پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے؟ یہ بڑے مشکل سوال، ان کا جواب نہیں ہے. لیکن ایک اور سوال ہے نواز صاحب، کچھ لوگ وہاں کے حقوق کے علمبردار بن کے، چیمپئن بن کے وہاں کے معصوم ذہنوں کو باقاعدہ اکسا رہے ہیں، اور وہ بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان کے رائٹس کے لیے، حقوق کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. تو ہوں گے، جب آپ موقع دیں گے تو اس میں معصوم بلوچوں کا کیا قصور ہے؟ معصوم دیکھیں، معصوم بلوچ تو اپنا حق مانگ رہے ہیں، آپ اس کو حق دیں، اس کی بات سنیں. چلے یہاں تک تو ان کا نوجوان جو ہے، جب ان کا نوجوان جب مایوس ہو جاتا ہے وہ بندوق اٹھا لیتا ہے، پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے. آپ نے اس کی بات کبھی سنی نہیں ہے. آپ ابھی تک مسنگ پرسن کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. مسنگ پرسن اگر ہیں، تعداد کتنی ہے، وہ کیوں مسنگ ہے، کون سا قانون ہے ملک کے اندر، یہ سوال اٹھتے ہیں. جب آپ کا گھر کمزور ہوگا، جب آپ کو نوجوان مایوس ہوگا، پھر دوسرے جو آپ کے دشمن ہیں وہ اس میں اپنی اس کو برگلانے کی پوری کوشش کریں گے، اس سچویشن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش فائدہ اٹھائیں گے. اچھا سر، وہاں کی جو اگر ہم بلوچستان کی لیڈرشپ کی بات کریں، ابھی تو خیر بہت زیادہ تنقید آ رہی ہے سرفراز بگٹی صاحب پر بھی، جو تو اب بنے ہیں سی ایم بلوچستان، پہلے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں. کچھ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بگٹی صاحب کو بڑا ہدف تنقید بنا رہے ہیں، لیکن جو وہاں کے پرانے ایک سردار سسٹم جو ہے، اختر مینگل صاحب کی میں بات کر لوں، ڈاکٹر مالک کی بات کر لوں، ثنا بلوچ صاحب، جس طرح کے جتنے بھی نام ہیں، اس سچویشن میں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا جو کہ مسنگ تھا؟ ان کی باتیں میں سنی نہیں ہے نا. کم از کم 10 سال سے میں اختر مینگل صاحب کو سن رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان اب ہماری بات نہیں سنتا. وہ ہم سے سوال یہ کرتا ہے کہ تم لوگ جو ہو ہمیں ہمارا حق نہیں دلوا سکے، ہمیں عزت نہیں دلوا سکے، ہماری رائے کا احترام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کو کہنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے، وہ ہماری بات سنتا نہیں جو نوجوان ہے. یہ وہ 10 سال سے کہہ رہے ہیں، کم از کم میں تو 10 سال سے سن رہا ہوں. اس بات کا اظہار انہوں نے کل پرسوں پھر کیا. ٹھیک ہے، یہی بات مولانا صاحب بھی کرتے ہیں، یہی بات اچکزئی صاحب بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات پر پورے بلوچستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے، کہ بلوچ عزت مانگتا ہے، اپنا حق مانگتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی حکومت مانگتا ہے، اپنے نمائندے مانگتا ہے. کیا ہم یہ نہیں دے سکتے؟ چلیے اب ہم نہیں دے سکتے سے آگے ذرا بڑھتے ہیں کہ پھر وے فارورڈ کیا نظر آتا ہے، سولوشن آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم آپ نظام کی تبدیلی کی اکثر بات کرتے ہیں، مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جی مذاکرات کرنے چاہیے، ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، کسی حل کی طرف جانا چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، مذاکرات ہو رہے ہوتے، سولوشن حل کچھ نکل نہیں رہا ہوتا. تو مذاکرات ہونے چاہیے یا کوئی آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے جس پر پراپر ہوم ورک ہو، تیاری ہو، کوئی وے فارورڈ ہو، سولوشن کی طرف، حل کی طرف جائیں ہم. حل ہے کیا؟ آئین، نظام، آئین، قانون کی پابندی، رول آف لا جسے سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. سر اگر اتنا آسان ہوتا باسی صاحب عمل کرنا، اتنا آسان ہے سب کر لیتے نہیں. آپ کسی کو قانون توڑنے کرنا تو چاہیے، قانون توڑنے کا حق ہے کسی کو؟ بالکل بھی نہیں ہے. آئین توڑنے کا حق ہے؟ بالکل نہیں ہے. پھر آپ اگر یہ بات نہیں سمجھیں گے، اگر آپ آئین توڑیں گے، قانون توڑیں گے، لوگوں کو عزت نہیں دیں گے، پھر یہ ہوگا. ٹھیک، آج اس کا حل اسی بات میں ہے. آپ پاکستان کے ہر مسئلے کا حل آپ کو قانون کی بالادستی میں ملے. ٹھیک ہے، میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں، یہ باقی سب خام خیالی ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا. عباسی صاحب، آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے، اگر آپ آج وزیر اعظم پاکستان ہوتے تو اس مسئلے پر آپ کیا اقدام اٹھاتے؟ میں تو ملک میں الیکشن کرواتا، پاکستان کی پہلے فری اور فیئر. یہ آپ کے حل کر، یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کرسی ہمیں زیادہ عزیز ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی کرسیاں مجھے بھی عزیز ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی کرسیاں آپ کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بیٹھے ایک ٹیبل پر، ملک کے مسائل کو ڈسکس کریں، حل تلاش کریں، ایجنڈا بنائیں کہ ہم کیسے حل کریں. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا حل ہے، اور اس کی ابتدا رول آف لا سے. ٹھیک ہے، رول آف لا جس ملک میں نہیں ہے اس ملک میں کچھ بھی نہیں.
یہ بات ہمیں شاید سمجھ نہیں آتی. اچھا فری اینڈ فیئر الیکشن کی جب بات ہوتی ہے تمام سیاستدان اکثر یہ بات کرتے ہیں, بہت سے سیاستدان, کوئی بھی نہیں کرتا. چلے آپ یہ بات کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن, میں بھی نہیں کرتا. چلے وہ صرف زبان سے کرتے ہیں. سب کو چاہیے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں, لیکن چلے یہ بات فارم اکثر 47 پکڑ کے ہاتھ میں اقتدار میں آ جاؤں. چلے یہ تو سب کہتے ہیں کہ جی جب میری حکومت ہے تو بہت فری اینڈ فیئر الیکشن تھا, جب فلاں کی حکومت تھی تو وہ سلیکٹڈ تھا. فری اینڈ فیئر الیکشن بھی نظر آتا ہے اور جو نہیں ہوتا وہ بھی نظر آتا ہے. اچھا آپ نے کہا نا کہ پہلی بار ملک کی تاریخ میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, یعنی اب تک کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا, پھر تو سب پہ سوالیہ نشان ہے. جتنے لوگ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے سب پر ایک سوالیہ نشان ہے. تو پھر سب کیسے پھر دوسرے تنقید کو کیسے کر سکتے ہیں؟ محرکات ہوتی ہیں ہر الیکشن, کسی میں کسی کو مضبوط کیا جاتا ہے, کسی کی اکثریت کم کی جاتی ہے, کسی کو ایک حکومت دی جاتی ہے دوسری لی جاتی ہے. یہ تماشے ہم نے لگائے ہیں. اگر ہم ملک میں 3 فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیتے, آئین کی کو عزت دیتے, تو شاید آج ملک کے حالات فرق ہو. چلیے یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب کوئی جاتا ہے وقت سے پہلے اپنا ٹینیور مکمل کیے بغیر تو پھر کوئی آنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو دوسرا جاتا ہے. ٹینیور آپ کا حق نہیں ہے. ٹینیور کام کر سکتے ہیں تو اس کرسی پر ٹھہرے, ٹھیک ہے, اگر اکثریت ہے تو ٹھہرے. لیکن سر تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی تو جلدی ہوتی ہے نا. جی کریں, وہ بھی آپ کا آئینی حق ہے, ضرور کریں. ٹھیک ہے, پوری تحریک عدم اعتماد سے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ایک بیان دیا تھا, بلکہ کہیں پہ آپ کی گفتگو تھی ایک ٹاک شو میں, تو آپ نے اس میں ایک بات کی تھی وزیر اعظم کے حوالے سے کہ ملک کا جو وزیر اعظم بنتا ہے کہ روایت ہے کہ وہ جو ہے وہ جیل میں جاتا ہی جاتا ہے. یعنی شاید کہ کان عباسی صاحب اب کبھی وزیر اعظم اگر بنیں گے تو پھر دوبارہ جیل میں جائیں گے. جی بالکل, شاید اس سے پہلے ہی چلے جاؤ. ایک منٹ کی خبر آپ دے رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, آپ نے وہاں پہ مذاق کا لفظ استعمال. کچھ بھی ہو سکتا ہے کل کوئی. مجھے دوبارہ سننے دیں. آپ نے کہا کہ شاید میں وزیر اعظم بننے سے پہلے جیل میں چلا. جی بالکل, کسی پاکستان میں آدمی کسی وقت بھی جیل جا سکتا ہے. یا قانون نہیں ہے نا, یا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں رہا ہوں 10 مہینے ملک کا وزیر اعظم. میں نے 17 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے. یہ کیا ریشو ہو گیا 1:20. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ ایک شخص سے میں نام نہیں لوں گا, بڑے سینئر آدمی تھے. لیکن ہنٹ دے دیجیے گا کس کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ میں ہنٹ نہیں, وہ خود ہی سینئر آدمی تھے. وہ بھی ایک کیس میں میرے ساتھ ملزم تھے. تو وہ جب عدالت میں بات ہوتی تھی نا, تو وکیل, پروسیکیوٹر, وٹنس سارے کہتے تھے ملزم فلانا, نام نہیں لے, کہتے ملزم فلانا, ملزم شاہد عباسی. اس آدمی نے ایک دن کہا یار میرے والد صاحب نے نام تو کچھ اور رکھا تھا, لگتا ہے میرا نام ملزم فلانا میرا نام ہے. آپ کے مطابق جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں وہ بھی ایماندار ہیں اس لیے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں وہ تو ان کا تو کام ہے جیل جانا. وزیر اعظم تو جیل جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, وہ تو کام ابھی کچھ ٹائم نہیں ہوا. ابھی جب 17 سال ان کے گزرے گے نیب کی عدالتوں میں, پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ اب آپ کے کیا خیال ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ حجم کو مت دیکھیں, آپ اپنی حکومت کو دیکھیں. اگر آپ حکومت کو کم کریں گے تو پھر آپ وزراء کی تعداد بھی کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کی پتہ نہیں آج 44 ڈویژن ہے کہ 46 ہے 48 ہے, اتنے ہی وزیر آپ کو چاہیے. ایک وزیر, اکثر جو ہمارے وزراء ہیں ان کو تجربہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک وزارت بھی چلا سکتے. آپ 2 وزارتیں نہیں دے سکتے. اس مطلب ہے کہ وہ کوئی وزارت نہیں چلے گی. اس لیے آپ کو وزراء کی ایک تعداد چاہیے ہوتی ہے. اس لیے بڑی سوچ سمجھ کے آئین میں اس کی تعداد رکھی گئی تھی. تو سر اب ایک وزارت میں 3 لوگ ہوں, فار ایگزامپل ایک تکون بنی ہو کہ ایک اوپر آپ کے وزیر داخلہ ہیں, ان کے نیچے ایک وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں, اور ان کے نیچے پھر ان کے ساتھ ایک مشیر داخلہ بھی ہیں. تو یہ جو تکون بنی ہوئی ہے, یا تو یہ معاملات کو سدھار کی طرف لے کے جائے گی, یا پھر دیکھیں اگر ان میں صلاحیت ہے تو اچھی بات ہے. صلاحیت نہیں ہے, اگر آپ نے ان کو نوکری دینے کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر غلط بات ہے. تو سر اس میں اس بات میں کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ ایک تکون بناتے ہیں, ہر کوئی اپنے آپ میں بہترین ہوتا ہے, تو پھر وہ شکایات بھی ہوتی ہیں, آپ ایک پیج پر نہیں ہو نہیں سکتی. جو وزارت کا اختیار ہے وہ ان تینوں کے پاس نہیں ہوتا, وہ سیکرٹری کے پاس ہوتا. ٹھیک ہے. آج الحمدللہ سیکرٹری کے پاس بھی نہیں ہے, وہ کہیں اور ہے. اس لیے وہ تینوں بیچارے وہ بھی بغیر اختیار کے, سیکرٹری بغیر اختیار کے. اور حکومت کے جو نظام ہے اس کے اندر منسٹر جو ہوتا ہے طاقت اس کے, یعنی اختیار اس کے پاس ہوتا ہے, فائل وہ سائن کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایڈوائزر فائل سائن نہیں کرتا, منسٹر اسٹیٹ نہیں کرتا. ٹھیک. سر امریکہ سے بڑی امیدیں تھیں پی ٹی آئی کو بھی کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو شاید پھر اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلے گا. ٹرمپ صاحب کے حوالے سے میری تو پہلے دن سے کرائے کہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہیں. شاید ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ صبح وہ جو بات کریں شام کو اس بات پہ قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے.
بہرحال ایک کامیاب بندے کی نشانی ہوتی ہے انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اگلے لمحے وہ کیا کرنے جا رہا ہے. تو ٹرمپ صاحب سے جو امیدیں تھی پی ٹی آئی کو دم توڑ گئی پھر آپ کے مطابق؟ ایسی امید ہونی نہیں چاہیے, کسی سے امید نہیں. آپ اپنے معاملات کی, ایک ملک کے اندرونی معاملات کی امید اگر آپ کسی باہر کے آدمی سے لگائیں گے, حکومت سے لگائیں گے, وہ تو ناکامی ہے, تو آپ کی سوچ کی ناکامی ہے. ٹھیک, اور آخری 1 منٹ ہے. آپ ریفارمز کی اکثر بات کرتے ہیں, نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ریفارمز کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے. تو اگر میں پاکستان کی 3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اگر آپ نیم اینی 3 تھنگس کہ جہاں پر ہمیں کام کی بہت ضرورت ہے, 3 کوئی ایسے سیکٹرز جہاں پہ ہمیں فوراً دھیان دینے کی, توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ کیا ہو سکتے ہیں آپ کے مطابق؟ رول آف لا, سیکنڈ بھی رول آف لا, اینڈ تھرڈ بھی رول آف لا. رول آف لا یہاں سے شروع کریں, سب ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اس میں کتنا عرصہ درکار ہو سکتا ہے؟ 70 سال میں تو نہیں ہوا, تو کیا اگلے 70 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ لگ جائیں. اگر آپ نے سیکھا نہیں ہے, آپ نے کچھ نہیں سیکھا, آپ مزید زوال کا شکار ہے. 2018 میں رول آف لا زیادہ تھا, آج کم ہے. 13 میں زیادہ تھا, 18 میں کم تھا. یہ بتدریج ایک زوال ہے ملک میں رول آف لا کا. ٹھیک, آج ملک میں جنگل کا کام جو مرضی آپ کر لیں, نہ عدالت پوچھ سکتی ہے نہ غور پوچھ سکتے, جس کے پاس اختیار ہے وہ اس کا قانون ہے. جانے سے پہلے کون ہوگا پھر وہ جس کو ٹھیک کرے گا؟ میں کہا نا, اگر سیاسی لیڈرشپ کرتی ہے, آج لیڈرشپ کا فیلیور ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو, چاہے وہ جوڈیشل ہو, یہ سب کا فیلیور ہے. یہ دوسرے پہ الزام نہیں لگا سکتا. ہم لوگ ڈھونڈتے رہتے کس نے کر دیا, سب نے کیا, آپ سب نے کیا, ہم سب نے کیا, میں خود اس میں شامل ہوں. تو آج بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ خرابی کیا ہے, پھر فیصلہ کل سڑک پہ ہوگا, اس سے بچیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب پی ٹی آئی کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو کہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ تنقید کی زد میں ہوتی ہے حکومت کی جانب سے, بہت سے اکاؤنٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں سے اس طرح کی کچھ نازیبا باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, بہت سیریس ایشوز پر بھی, جس پر اکثر سلمان اکرم راجہ یا کسی بھی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما یا کسی بھی بڑی پوزیشن پہ بیٹھے بندے کی جب رائے سامنے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری جو کی ہوئی بات ہے اس پر یقین کریں. لیکن پھر بہت سے سوالات ہیں جو گردش کرتے ہیں, جو ذہن میں آتے ہیں, جیسے کہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پر, وہاں سے جو چیز پوسٹ کی جاتی ہے وہ پھر اس کو کس کی رائے سمجھا جائے. بہت سے اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے بہاف پر یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سے اکاؤنٹس پاکستان میں ہیں, بہت سے اکاؤنٹس پاکستان سے باہر بیٹھ کر آپریٹ کر رہے ہیں. تو ان سے تو بری عظما ہوا جا سکتا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اگر کچھ آتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ پی ٹی آئی کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. ابھی گرینڈ جو الائنس ہے اس کے حوالے سے بھی خبریں آپ نے دیکھی, اس کے ساتھ ساتھ آگے جا کے کیا ہوگا عید کے بعد, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی ایک پیج پر آئیں گے؟ مولانا صاحب کے جو ریزرویشنز ہیں کیا وہ دور ہوئے ہیں یا پھر نہیں ہوئے ہیں؟ کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی خان صاحب نے کہہ دیا ہے, بانی چیئرمین تحریک انصاف نے, کہ مولانا صاحب کے جو بھی ریزرویشنز ہیں, جو بھی مسائل ہیں, جو بھی شرائط ہیں, ان کو فی الفور سنا جائے, ان کو حل کیا جائے. ان تمام سوالات کو لے کر میں چلتی ہوں پی ٹی آئی کی سینئر رہنما کنول شوزت صاحبہ کی جانب. کنول بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, وقت دینے کے لیے. کنول سب سے پہلے جو افسوسناک واقعہ جس پر ہم سب بات کر رہے ہیں, پوری قوم سوگوار ہے, جعفر ایکسپریس کا واقعہ, اس پر اگر اے پی سی میں آپ لوگوں کو بلایا جائے تو آپ لوگوں کی پارٹی کی کیا رائے ہوگی؟ آپ لوگ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ کیونکہ فلسطین والے معاملے پہ مجھے یاد ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی بیک فٹ پہ چلی گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فضا. دیکھیے, اگر اے پی سی بلائی جاتی ہے تو پی ٹی آئی بالکل اس میں شامل ہوگی. پاکستان تحریک انصاف واحد پورے ملک کی جماعت ہے جو چاروں صوبوں کو اور اس کے ساتھ کشمیر اور گلگت بلتستان جیسی اکائیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور یہاں پر ہماری حکومت بھی رہی جس کو بعد میں ختم کیا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں ملکی معاملات آئیں گے, ملکی سالمیت آئے گی اور ملک کی بقا کی بات آئے گی, ملک میں جاری دہشت گردی کی بات آئے گی اور انسانی جانوں کا معاملہ آئے گا, تو پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ آگے بڑھ کر بات کی, اور ہم چاہتے ہی یہی ہیں. ہمارا تو نصب العین ہی یہی ہے, پارٹی بنی اسی بات پہ کہ ملک میں انصاف ہونا چاہیے اور عوام کی آواز, اور عوام جو ہے وہ اصلی حکمرانی کے اہل ہونے چاہیے. اچھا, ابھی جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے آپ کے مطابق پرماننٹ حل ہوگا, اور اس کو بننے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کی جو بیک ٹو بیک ملاقاتیں ہوتی رہیں, اسد کیسر صاحب کی, آپ لوگوں کی جتنی بھی سینئر قیادت ہے, ان ملاقاتوں میں جو اندر کی کہانی, جو میری انفارمیشن کے مطابق کہ علی من گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, چونکہ ظاہر بات ہے کانسٹیٹوئنسی ایک ہے, جب آپ کا حلقہ ایک ہوتا ہے, کانسٹیٹوئنسی ایک ہوتی ہے, تو ظاہر بات ہے اپنی سیاست کو بھی زندہ رکھنا ہوتا ہے. اس بات پر اکثر بانی چیئرمین پی ٹی آئی ناراض بھی ہوئے ہیں علی من گنڈا پور صاحب سے, اور اب یہ کہہ دیا گیا ہے کیونکہ آپ کی پارٹی
پارٹی میں بھی دو دھڑے ہیں. یہ بات آئی ڈونٹ نو آن ایئر مانیں گی نہیں مانیں گی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں بھی کچھ لوگ ادھر کی رائے رکھتے ہیں, کچھ ادھر کی رائے رکھتے ہیں. تو وہاں پر بھی علی امین گنڈا پور صاحب کافی زیادہ پرابلمٹک رہتے ہیں, جس پر کیٹیگوریکلی مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتراض بھی ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی بانی چیئرمین تحریک انصاف نے باقاعدہ کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جتنی بھی شرائط ہیں ان کو سنا جائے سیریسلی, کیونکہ اس وقت آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت ہے. دیکھیں میں فضا 2-3 اپنے سوال اٹھائے ہیں اور علی امین صاحب کے حوالے سے بھی بات کی. میں ساروں کا آپ کو جواب دے دیتی ہوں کیونکہ میں پولیٹیکل کمیٹی کی ممبر ہوں اور میرے سامنے کافی بات چیت ہوتی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ مولانا صاحب کی ہم سے زیادہ اس ملک کو ضرورت ہے. اس ملک میں اگر جمہوریت کو واپس لانا ہے جو رخصت ہو گئی ہے, اور اس ملک میں قائم اس آئین کی بالادستی کو واپس اپ ہولڈ کرنا ہے, تو پھر مولانا صاحب کی ضرورت ہے. ممبر ہیں, تو پھر عید کے بعد ہم گرینڈ الائنس دیکھ رہے ہیں جے یو آئی کے ساتھ آپ لوگوں کا. دیکھیے عید تو عید کے بعد یا عید سے پہلے الائنس تو چل رہا ہے. ابھی انشاءاللہ آپ کو بہت جلد بہت سارے معاملات پہ الائنس کے لوگ, الائنس کے وہ حضرات جو پارٹی جو اس ملک میں جمہوریت کے لیے پارٹی بننا چاہتے ہیں, وہ آپ کو کٹھے نظر آئیں گے اور بات کرتے بھی. اور الائنس کا مقصد بھی یہی ہے. اس کا مقصد کوئی لیو اور دو کی بات نہیں ہے. اس ملک میں آئین کا جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اس بیچاری سبز کتاب کے ساتھ حشر ہوا اور اس کے نام پہ جو جمہوریت کے جنازے نکلے, وہ تو آپ کو ٹائمز میں, ڈان کی اخبار میں ابھی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان دنیا کی ورسٹ 10 ڈیموکریسیز میں بھی بڑے اوپر والی سائٹ پر نمبر 2 پہ آ گیا ہے. تو جب ڈیموکریسی چلے گی نہیں, جب سیاست اور جمہوریت کی اسپرٹ ہی ختم ہو رہی ہوگی, تو پھر سیاسی لوگوں نے اپنی اسپیس واپس کلیم کرنی ہے. اور اسی لیے یہ اتحاد قائم ہے. اب اس نے صرف بڑے ہونا ہے اور آپ کو نظر آنا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کنول شوذر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آپ سے بریک کے بعد اور میرے ساتھ موجود ہوں گے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے دہلی سرکار کی دہشت گردی کی, جو بلوچستان کارڈ استعمال کر کے پہلے چند سادہ لو شہریوں کا ذہن آلودہ کرتے ہیں اور پھر ان بھٹکے ہوئوں کے ہاتھوں سے معصوم پاکستانیوں کا خون کروا کر یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے. حالانکہ بھارت کا ناکام وزیر اعظم نریندر مودی خود دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. ثانیہ جعفر ایکسپریس میں بھارت کے نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور وہ چیزیں دکھائیں اور بتائیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. ناظرین 11 مارچ کو جس روز دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو یرغمال بنایا, تو انڈین میڈیا نے چند میں اس واقعے کی گمراہ کن رپورٹنگ شروع کر دی. پرانی تصاویر, پرانی فوٹیجز کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مصنوعی ذہانت سے بنی ہوئی ویڈیوز اور تصاویر نشر کرنا شروع کر دی. لیکن ناظرین جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنانے والے دہشت گردوں کے خلاف جیسے ہی پاکستانی فوج حرکت میں آئی اور دہشت گردوں کو چن چن کر نشانہ بنانے لگی, تو انڈین میڈیا کو سام سوکھ گیا اور وہی سکرینز جو چند گھنٹے پہلے تک لالو لال تھیں, اس پر معمول کی نشریات شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کٹہرے میں بھارت کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں موجود تھے, جس میں این ڈی ٹی وی, ڈی این اے انڈیا نیوز, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز آف انڈیا, دی پرنٹ, دی انڈین ایکسپریس سب شامل تھے. اور بھارت کے سوشل میڈیا کے کرداروں نے جلتی پر خوب تیل ڈالا, لیکن جلد ہی وہ بھی دم دبا کر بھاگ گئے. دشمن بھارت سے ویسے ہم خیر کی توقع بھی بھلا کیا کر سکتے تھے, لیکن افسوس زیادہ کس بات پر مجھے ہوا کہ بیرون ملک بیٹھے بعض اپنوں نے جو زہر گھولا وہ بھی ملک دشمنی سے میرے خیال سے کچھ کم نہیں تھا. بہرحال بزدل بھارت اور دہشت گرد مودی کی بات اگر میں کروں تو ان کے دہشت گرد ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کلبھوشن یادیو ہے, جو انڈین نیوی کا حاضر سروس آفیسر تھا. ہمارے سیکورٹی فورسز نے اسے 2016 میں بلوچستان سے پکڑا اور اس کا دہشت گردی کا نیٹ ورک توڑا. اور دہشت گرد مودی کے دور میں ہی قطر کی عدالت سے آپ کو یاد ہوگا, قطر کی عدالت نے بھارتی بحریہ کے جو 8 سابق افسران تھے ان کو سزائے موت بھی سنائی تھی. مودی نے گزشتہ 4 سال کے دوران پاکستان, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا میں 10 افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا, جس میں خالصتان تنظیم کے جو سکھ رہنما ہیں تحریک کے وہ بھی شامل تھے. اور دہشت گرد نریندر مودی یا دریندر مودی کہہ دیں, اس کے دور میں ثانیہ سمجھوتا ایکسپریس ہوا. دہشت گرد مودی کے دور وزارت اعلیٰ میں آپ کو یاد ہوگا گجرات فسادات ہوئے. دہشت گرد مودی کے ہاتھ بھارت میں رہنے والی اقلیتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. دہشت گرد مودی مقبوضہ کشمیر میں آگ اور خون کا کھیل کھیلتے نہیں تھک رہا. دہشت گرد نریندر مودی کے جبر سے تنگ درجن بھر ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی اور بھارتی فوج, بھارتی سینا وہاں پر دہشت گردی اور بربریت کر رہی ہے.
दहशत गर्द नरेंद्र मोदी इंटरनेट पर भी दहशत गर्दी करने में मुलव्विस है। हजारों गैर कानूनी वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये दहशत गर्द नरेंद्र मोदी बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन गार्ड जैसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी बकायदा माली तंजीमी तरबियती मदद कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। और दहशतगर्द नरेंद्र मोदी की दहशतगर्द तंजीम रॉ अपने मजमूम मकासद के लिए तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता बलोच खवातीन तक को खुद कुछ बमबार बनाने से भी दरेग नहीं करती। कमके भी इसके शर से महफूज नहीं है। यही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के दहशतगर्द होने का सबूत दुनिया के मारूफ अखबारात वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और दी गार्जियन भी दे चुके हैं। और मोदी की दहशतगर्दी के सबूत पाकिस्तान डोजियर्स की सूरत में कई बार अक़वाम मुत्तहिदा को दे चुका है। और मोदी के हाथ अगर पाकिस्तान की दहशतगर्दी का कोई सबूत आता है तो वो कबूतर गुब्बारे होते हैं जो भारत अगर पहुंच जाते हैं तो वहां पे थरथली मच जाती है और इंडियन मीडिया उसे दहशतगर्द समझकर आसमान सर पे उठा लेते हैं और फिर हमेशा की तरह आलमी सतह पर उसकी सुबकी होती है, जगह साई होती है, मजाक का तमस्सुर का निशाना बनते हैं। अब आप ही जरा फैसला करें कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द आखिर कौन है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। जी बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जनरल साहब जाफर एक्सप्रेस का मामला और उसके बाद जिस तरह जो BLA है उसके ताने बाने, फंडिंग कहाँ से आती है, फिर इंडिया में जिस तरह वावेला मचा रहा, इंडियन मीडिया जिस तरह तोड़ मड़ोड़ कर रिपोर्टिंग करता रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, या फिर उसके अलावा जो पुरानी कुछ फुटेजेस थी, पुरानी वीडियोज़ थी, बाकायदा एक प्रोपेगेंडा एक साजिश करता रहा इस वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ। आपने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, तो अब तो बड़ा क्लियर हो गया कि इंडिया का क्या कनेक्शन है, किस तरह इन लोगों को फंडिंग आती है, जो इस तरह की तंजीमें काम कर रही हैं दहशतगर्दों के हवाले से। उनको बाकायदा एक अकेडमी बनी हुई है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, खवातीन को भी वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है टेररिज्म वाली एक्टिविटीज़ के लिए। तो अभी इस हद तक एक्सपोज हो गया इंडिया। इसके अलावा अब हमें क्या करना होगा कि आलमी सतह पर इनको मजीद एक्सपोज कर सकें? और जिस तरह का वहाँ पर आपने देखा है जो वेपन्स हैं वो अमरीकी वेपन्स हैं और वो जदीद किस्म का असलाह है जो कि अमेरिका वहां पर छोड़ के चला गया, वही असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, वावेला करने से तो आज तक कभी किसी ने आपकी बात सुनी नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप घर में भी बच्चा जब तक आपके गले नहीं पड़ता आप उसकी बात नहीं सुनते आप लोग। जब तक भारत का गला नहीं पकड़ा जाएगा और भारत की शहरक पे आपकी छुरी नहीं खड़ी होगी, भारत आपको नहीं छोड़ेगा। भारत आज से नहीं बहुत अर्से से लगा हुआ है और भारत के साथ अमेरिका भी शामिल है, भारत के साथ बरतानिया भी शामिल है, भारत के साथ मगरबी दुनिया तकरीबन सारी की सारी शामिल है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देना, इस खित्ते को स्टेबलाइज नहीं होने देना। अब देखिए ना, मुस्लिम ममालिक में अगर कोई मुल्क रह गया है जिसके पास अल्लाह ने हिम्मत भी दी है, ताकत भी दी है, एक ऐसी कुव्वत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, वो कौन सा? पाकिस्तान रह गया है। जब पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता कमजोर पड़ता है या नुकसान पहुंचाया जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया जा रहा है और दिन के हिसाब से लग रहे हैं ये। और भारत की अब तो इतना ज्यादा उसको शायद इतनी ज्यादा हो गया और इतना ज्यादा उसकी जरूरत हो गई है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पाकिस्तानियों को, खाली अब तक मैं काउंट करूँ तकरीबन 23 पाकिस्तानियों को वो शहीद कर चुका है किसी एक न किसी वजह से और वो क्लेम करता है इसको। तो मैं बार बार ये पूछना ये चाहता हूँ कि हम अगर घर के अंदर बैठ के वावेला करते रहेंगे कौन सुनेगा हमारी बात? नंबर 1 कि तुम्हारे मीडिया की रीच आउटसाइड नहीं है। नंबर 2 हमने दुनिया को इस तरीके से एंगेज नहीं किया कि दुनिया को हम ये बता सके। और नंबर 3 पाकिस्तान ने अपने हाथ पांव बांध के अपने आप को भारत के सामने पेश कर दिया हुआ है। भारत जो मर्जी करे हम कुछ नहीं कर सकते। आज की बात तो नहीं है ना, भारत आज से तो नहीं कर रहा है। सर वे फॉरवर्ड फिर क्या होगा ना आपके मुताबिक? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि फिर आलमी सतह पर इस इशू को मजीद किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं? देखिए, आलमी सतह पर आपके पास कितने केसेस हैं, केसेस आप दुनिया के सामने बाकायदा केस तैयार करके अभी देखिए कुलभूषण वाला मामला आप देख लें, आप उसमें हमने कमजोरी दिखाई है ना, भारत ने कमजोरी तो नहीं दिखाई ना, भारत ने तो मजबूती दिखाई। हमने क्यों जाके इंटरनेशनल जो कोर्ट जस्टिस उसका तस्लीम कर लिया हमने उसको। उस वक्त क्यों नवाज शरीफ साहब कितना जौक चढ़ा हुआ था उसको, हम तस्लीम किया, हमने तस्लीम किया ना। भारत ने तो हमें जबरदस्ती नहीं की कुछ भी, हम अगर तस्लीम ना करते तो हम जो कुछ करना चाहते कर लेते उससे। भाई दुनिया ने तो उसको तस्लीम करने के बावजूद अगले दिन उन लोगों को अमेरिका ने एक नहीं 2 दफा ऐसा किया है, कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसला है, अगले दिन फांसी दे दी बंदे को उसको। हम क्यों अपना हम डरे हुए हैं ज्यादा, मसला हमारा अपना है, हम खुद खौफज़दा हैं, खुद डरे हुए हैं हम लोग।
ٹھیک ہے جان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور ناظرین اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔